अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अब हम चलते हैं दानिश की तरफ। और दानिश बताइए कि आज का क्या टॉपिक है। आज का जो टॉपिक रखा है ना हमने, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी दिलचस्प है कि आजकल की जो हम देख रहे हैं, जो माशरा हमारा जा रहा है, वो हलाल और हराम से जो बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल चल रहे हैं हलाल और हाँ। हराम के वजह से। तो वही हमने एक हमारा टॉपिक रखा है, हलाल और हराम में फ़र्क, बेसिकली इस तरीके से। उसके लिए हमने आज एक गेस्ट को भी बुलाया है हमारे साथ। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर उबैदुर रहमान साहब। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं उनसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है आपने। बताइए, आप ज़रा रोशनी डालिए इस टॉपिक के हवाले से जो दानिश भाई ने चूज़ किया आज, क्योंकि इस मामले में मैं ज़रा कम ही बोलता हूँ, तो मैंने कहा आपको बुलाया जाए और आप और दानिश मिलके कुछ बातें करें जिससे हमें भी कुछ हिदायत हो सके। तो इसलिए हमने आपको सर में हम सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सब देखने वालों को और सुनने वालों को भी। और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है द वीकली गप शो के तहत एक चीज़ बताई जा रही है और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दिलाई जा रही है। हम हर किस्म की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा करा आपने इस चीज़ के ऊपर बात करी, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के साथ हमारा मज़हब इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर इस चीज़ को बड़ी अहमियत और फ़ौक़ियत दी गई है। हम तमाम मज़ाहिब से बड़ा हटकर हैं, सही, बेशक। तमाम मज़ाहिब से बिल्कुल हटकर हैं, और इसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल ने जो हम पर एक तमीद और एक गिरा बानी हुई है, और अगर हम उस चीज़ को चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी है दुनिया और आखिरत दोनों की। तो इसी तरह कुछ चीज़ों के बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हराम है क्या, बेसिकली सही। हराम है क्या, और हराम क्यों कहा गया है, और हराम से रोकने को क्यों कहा गया है, और हराम से बचने पर क्यों कहा गया है, और उन तमाम चीज़ों पर करने के बाद अल्लाह ने क्या इनामात रखे हैं। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ के ऊपर बड़ा लाइक करती है, और हम सबको इस चीज़ की अवेयरनेस भी आनी चाहिए कि हम कम अज़ कम कहते हैं ना कि दीन के अंदर हराम और हलाल की तमीज़ भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो और आजकल हमारी कमी की वजह से या इन बातों को तस्करा करने की वजह से ना हमारे घरों में, ना हमारे बाज़ारों में, ना हमारी मजालिसों में, और ना हमारे दोस्त अहबाब की मजालिसों में ये बातें नहीं हो रही है जिनके बारे में नहीं पता हम लोग। हराम की जो हम जो तारीफ़ करते हैं, जो उसका मफ़हूम व मायने है कि जो अल्लाह ने जिस चीज़ को मना फ़रमाया है उसके ना करने को हराम कहते हैं। बेशक। अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को मना किया है और उससे बचने को, मतलब वो चीज़ों से बचने से उन चीज़ों से बचने को हम कहते हैं कि अल्लाह ने मना फरमाया, ये हराम है। अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों की तमीज़ बनी। मिसाल के तौर पर जब इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ था और मदीना के अंदर शराबें आम हुआ करती थी, तो जब तक वो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं करार दी वो हराम नहीं हुई, उस वक्त हलाल थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और बताया गया कि ये चीज़ हराम है, और ये जो फरमाया कि जिनके घरों के अंदर गढ़े थे, मतलब मटके जो शराबों के ज़मीनों के अंदर गढ़े हुए थे वो तोड़ दिए गए, और जिसके मुंह में शराब थी वो कह करके निकाल दी। और फरमाया कि मदीने की गलियां जो थीं वो शराब की वजह से नदियाँ बन गई थी। इतनी इतनी सब चीज़ें मौजूद थी, तो उन चीज़ को रोका गया। फिर फरमाया कि अल्लाह ने इनाम भी रखा है कि जिस चीज़ से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और उस चीज़ को तुम्हें जन्नत में नहर के ज़रिए तुम्हें अता फरमाऊँगा। शर फरमाया कि शराब तो रुआ, फरमाया ना, ये एक जुमला है, अल्लाह पाक कभी शिमा फरमाए, तो वो अल्लाह पाक पिलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने हाथ से उसको पिलाऊँगा। हौज़ कौसर से पानी अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, बनाएंगे जन्नत में नहर, जो सब चीज़ें अल्लाह ने फरमाई। तो मेरे भाई, हम सब को इस चीज़ का इल्म होना हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि हराम और हलाल की तमीज़ हर इंसान के अंदर पैदा हो। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं ये बात आपसे करना चाह रहा था कि एक्चुअली जो आजकल के माँ बाप हैं ना, वो भी इस चीज़ को ज़रा खुद उनको नॉलेज जितनी होती है वो उस हिसाब से अपने बच्चों को जो है वो आजकल मैसेजेस वो कन्वे नहीं करते अपनी औलादों को। तो इसकी वजह से जो और मुआशरा जो है वो हर चीज़ बस वो फ़हाशात और उल्टी सीधी बातें और तफरीहाँ और ये सब बस इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं सारे लोग। और इस्लाम को जो है ना आहिस्ता 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 करते लोग भूलते ही जा रहे हैं, जबकि हम लोगों ने कलमा पढ़ा है
اور ہم لوگ مسلمان ہیں، مگر ہم لوگ صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، ویسے جو ہمارا کام ہے وہ سارا کافروں سے زیادہ بدتر والے کام ہیں جو آج کل چل رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، درست ہے، چبھنے والی ہے اور ناگوار بھی ہونے والی ہے لوگوں کو، سننے والے کو. اصل میں ہمارے اسلامی دین کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو 7 سال تک سینے سے لگا کے رکھیں اور ان کو تمیز سکھائیں کہ پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے، حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، جائز ناجائز کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے. یہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے اچھی کوئی تربیت گاہ نہیں ہے. بالکل، بے شک. اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے وہ صحیح سے بول بھی نہیں پاتا، 3.5-4 سال کا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے نرسنگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اپنے آپ سے دور کر دیا جاتا ہے. اور دور کرنے کی وجہ سے وہ بیچاری جو ماں جو تربیت کا گہوارہ کہلاتی ہے وہ اس کو توجہ نہیں دیتی اور ٹیچر کے حوالے کرتی ہے. ہم سب آپ کو پتہ ہے اس چیز کے معنی میں پتہ ہے کہ بیچارے جو جن اسکولوں کے اندر کلمہ صحیح سے نہیں پڑھایا جا رہا اور نماز کی تلقین نہیں کی جا رہی، وہ کیا بچوں کو استنجا کرنا اور پاکی کرنا اور حرام اور حلال کی کیا تمیز سکھائیں گے. ایسا ہی ہے. تو سب سے بڑا بھائی میرے دوست ہمارا اپنا فالٹ ہے، ہماری اپنی غلطی ہے کہ اس چیزوں کو ہم ڈیپلی انٹرسٹ نہیں لے رہے، ان چیزوں کو ڈیپلی سوچ نہیں رہے کہ بھائی ہم اس چیزوں کو پر ورک نہیں کر رہے، جس کی بنا پر آج ہمیں بہت ساری چیزوں سے مطلب ہم تکلیف میں گزرنا پڑ رہا ہے. اور کچھ جگہوں پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی تھے مجھے ایک واقعہ مجھ سے کہنے لگے یار یہ بتاؤ یہ میں کام کروں گا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ اس موڑ پر آ گیا وہ کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. اس میں بیک گراؤنڈ یہی آتا ہے نا کہ مطلب اس کے پیچھے سے اس کو ترغیب ہی نہیں دی گئی، اس کو وقت نہیں دیا گیا، اس کو بتلایا نہیں گیا. الحمدللہ ہمارے والدین ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں حرام اور حلال کی تمیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں اچھے برے کی تمیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمدردی ان کے ساری کیا چیز ہوتی ہے، بھائی چارہ کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اور گھرانوں کے اندر جن گھروں کے اندر آپ مطلب جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے اس کے اندر ایک مطلب فرمایا نا کہ بھائی تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال ہے اور بھائی جو دوسری عورتیں وہ حرام ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ہم کو بتا دیا ہے. تو اس کے اوپر ہم آگے مزید اس بات کو تفصیلی میں عالم تو نہیں ہوں میرے بھائی، لیکن میں مجالس میں بیٹھتا ہوں، علماء کرام سے سنتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں مطالعہ بھی کرتا ہوں. جو چیز مجھے پتہ چلتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچاؤں. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے میں خود خوشی سے آیا ہوں کہ میں اپنی بات کو آگے تک پہنچاؤں، لوگ سننے والے دیکھنے والے اس کو مزید اس بات کو سنیں اور آگے تک لوگوں کو پہنچائیں. تو یہ ہمارا یہ جو بات کا کرنا، بیٹھنا، جڑنا، سوچنا، بھولنا اور بتانا یہ ہم سب کا فرض ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی. کہتے ہیں نا مطلب دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہر کوئی عالم یا عالمہ تو بن نہیں سکتا، تو وہ ایک بیسک نالج تو لے سکتے ہیں نا دین کی. اسی حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے مطلب جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ حرام اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی حلال راستے کو فالو کرتا ہے نا تو اس کو پھر بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مطلب یہ تو بڑی سختی کر رہا ہے یا یہ بڑا کٹر بن رہا ہے. تو یہ مطلب اس پہ آپ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ کہ مطلب کوئی اگر حلال راستے کو فالو کرتے ہوئے کام کر رہا ہے تو اس کو یہ بول دیا جاتا ہے کہ بھائی تم بہت کٹر بن رہے ہو یا تم بہت سخت بن رہے ہو، تھوڑا سا نرمی لے کے اپنے لہجے میں. تو اللہ تعالیٰ تو مطلب اگر اللہ نے بولا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اب آپ نے بچے کو مارا اس کے پیچھے، کیونکہ 12 سال کی عمر میں تو ہے نا کہ اپنے بچے کو مارنا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا وہ. اگر وہ بچے کو نہیں مارتے تو پھر آپ کے اوپر وہ ہے کہ بھائی آپ بچے کو نہیں سنبھال سکتے اس طریقے سے. آپ نے 7 سال کی عمر سے اپنے بچے کو بولنا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد وہ 12 سال تک کی عمر تک اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس کو مارنے کا بھی حکم ہے. اس بچے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو اگر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی نماز. اس کے اگر کچھ پیچھے پڑ جائیں تو سب بولتے ہیں بھائی یہ تو تم بڑی سختی والی باتیں کر رہے ہو یا بہت زیادہ جو ہے نا تم کٹر بن رہے ہو، اس طریقے سے نہیں کرو. تو اس حوالے سے ہوتی ہے بھائی
مجھے مگر اتنا بتا دیں، اسلام میں تو یہ ہے کہ مارنے کا حکم ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، مگر آج کل کے 100% میں سے کتنے فیصد مائیں ہیں جو اس پہ عمل کر رہی ہیں یا باپ ہیں جو عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں، اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس میں مایوب سمجھا جاتا ہے نہیں، اس میں یہ چیز کو بتا رہا مارنا ہوں، بچوں جب تک ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے نا، تو آپ ان کے بچوں کو بھی ابھی دیکھیں گے ان کے بچے نمازی نہیں ہوں گے. پہلے ماں باپ کو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے. جب صحیح، بے شک. اب ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہمارا ایک چھوٹا سا نماز کی بات ہو گئی نا، ہم تو ایک وائڈ ایریا کی بات کر رہے ہیں، حلال و حرام کی بات کر حلال و رہے ہیں. حرام کی بات. تو حلال و حرام میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ہم جیسے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، تو اب ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتی، لوگ ویوز کے پیچھے بھاگتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈال رہے ہیں، ہمارا جو چینل ہے ہٹ ہو جائے جلدی سے جلد، تو ہم اس میں کچھ بھی دکھا دیں، کچھ بھی A to Z، چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو، کچھ بھی دکھا دیں. پیسے دے کے لوگ ویوز بھی لے لیتے ہیں. نہیں، پیسے دے کے ویوز لینا وہ ایک الگ بات ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں انڈیا کا ایک بہت بڑا بالی ووڈ ایکٹر تھا، وہ ششانت سنگھ راجپوت، جس نے خودکشی کر لی تھی. آپ نے شاید سنا ہوگا اس کا نام. تو جب وہ مرا، اس کی نیوز ہر پلیٹ فارم پہ نمبر 1 ٹرینڈ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو لوگوں نے کیا کیا، اس کی تھمبنیل لگائی اور ہیڈنگ پہ لکھ دیا کہ بھائی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ششانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کیوں کی. اور حالانکہ اس کی جب لوگوں نے دیکھا تھمبنیل پہ پڑھا، اب اس پہ کلک کرنے کے بعد جو اس ویڈیو پہ جا رہے ہیں تو اس پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، مطلب ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی. تو وہ ایک طریقے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ غلط بات بول کے، غلط بیانی کر کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا. اب یہ حالانکہ دیکھا جائے تو ہے تو بہت چھوٹی سی بات، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے نظریے میں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ نانی بھائی، آپ نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی ہیں، اور جیسے آپ نے بھی کہا، پہلی بات جو آپ نے عرض کری اور وہ نقطہ جو اٹھایا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے نہ کرو، تم کٹر کی طرف جا رہے ہو. میں اور آپ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی. تسبیحات بھی ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. اس پر ہمیں اللہ پاک کیا دیتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. نہیں، جو کہتے ہیں نا لوگ کہ دیکھیں ایک روزہ پر اللہ پاک کیا انعامات دے رہے ہیں وہ نہیں پتہ مجھے، نہ آپ کو پتہ، وہ اللہ کا غیب، اللہ کا علم ہی جانتا. دیکھنا، اعمال کو دیکھنا. میں ایک فرض نماز پڑھ کے آتا ہوں تو مجھے نہیں پتہ میں نے جو نماز پڑھی اس پہ اللہ نے مجھے کیا انعام دیا، مجھے نظر نہیں آ رہا نا، آنکھ سے نہیں آ رہا. اعمال کا رد و بدل فوراً نظر نہیں آ رہا. جیسے میں اب یہ نل کھولوں گا، مثال بتا رہا ہوں، پانی آئے گا تو میری آنکھ مشاہدہ دیکھ رہی ہے. چھری سے اگر کوئی چیز کاٹوں گا تو میری آنکھ مشاہدہ دیکھ رہی ہے کہ چھری نے ایک سیب کو کاٹا. ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو کھانا دوں گا تو میری آنکھ مشاہدہ کر رہی ہے کہ میں نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھایا، میری آنکھ دیکھ رہی ہے. اعمال کا جو نعم و بدل ہوتا ہے وہ نہیں پتہ، اللہ ہی کو پتہ ہے. ایک روزدار کی ایک روزہ پہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما سکتا ہے، اور 10 روزے رکھ لے نہیں فرما سکتا. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ شب قدر 4 لوگوں کو نہیں ملے گی، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو شراب ہو، یہ سارے وہ حرام کام سے ہی ریلیٹڈ ہے. وہ تمام لوگ حرام کام سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو بھائی شراب پیے گا وہ کیا نام ہے اس کا نہیں لکھی جائے گی، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو اللہ کا شرک کرے گا حرام، اللہ کا شرک کرنا حرام. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. تو میں جو اصل میں آپ کو جس نقطے پر لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹر بنے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو وہ بیچارے نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، غافل ہیں کہ اس پر چلنے پر اللہ پاک اس کو دیں گے کیا. آپ کی اس بات کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلی بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کٹر ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اور جو کٹر ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا انعامات دیں گے. وہ انعامات یعنی اہل کشف لوگ جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو اللہ کو وقت دے رہے ہوتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، جو دین کی محنت پہ دے رہے ہیں تو ان کو اندر سے سکون ملتا ہوگا اللہ پاک مجھے اس پر دیں گے کیا. تو کہنے والے تو باتیں بناتے رہیں گے میرے بھائی کہ یہ کٹر ہے. اصل چیز ہے ہمیں اپنے دین کے اوپر جمنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا، اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچانا. اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں اسے برداشت کرنا، اللہ نے انعامات کی طرف. بالکل بالکل صحیح بات. تو یہ پہلی بات کا میں آپ کا جواب دیا. دوسری بات جو آپ نے عرض کری ہے
میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے بھائی, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, نہ ہمارے والد صاحب دیکھتے ہیں, گھر میں کوئی بھی شخص ٹی وی نہیں دیکھتا, موبائل بھی کم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ آج آپ فرمان بھائی اور آپ کی توسط سے مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا تو میں آیا, آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک. تو دوسری بات جو یہ ہے کہ حقیقت میں, اور یہ بات نا بڑی صاف صاف ہے کہ اگر کسی نے مذاق میں بھی جھوٹ بولا تو وہ بھی حرام ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولا وہ آپ کی بات ہے, کہ کسی ایک سیلیبریٹی کی نیوز کو چلانا اور اس کے اوپر بات کرنا. دیکھیں شخص وہی رکے گا جس کو حرام کو حرام پتہ ہوگا, جس کو حلال کا حلال پتہ ہوگا. غیر مذہب میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ غیر مذہبوں کے اندر یہ چیز کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں حلال کام کر رہا ہوں. جب ایک ہندو سے آپ شراب کا بولیں گے تو وہ شراب پی رہا حرام ہے, پتہ تو اس کو سب کچھ ہے, لیکن اس کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے, نہ اس کو وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے, نہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے, وہ اپنا عمل کر رہا ہے. بدھسٹ سے پوچھیں گے, کرسچن سے پوچھیں گے, ہر شخص اپنے مذہب کے اعتبار سے کام کر رہا ہے. یہ ہمارا ہی دین ہے جو ہمارے دین نے سیگریگیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کام کرو گے حلال تو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی محبت, اللہ کا قرب یہ سب حاصل ہوگا. ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکو گے تو اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائے. دیکھیں میرا تو یہی ماننا ہے کہ صرف دین اسلامی ایک ایسا دین ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کو انسان بنانے والا دین ہے, ورنہ انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے. حقیقت ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود حرام کما بھی رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہی کھا بھی رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں پھر کیا مطلب کچھ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی یاد آتی ہے مجھے, تو حرام سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ پاک کا منشی معاف فرمائے کہ حرام نوالا لقمہ اندر جانا اور اس سے جو خون کا بننا, اس خون کے بننے سے یہ تو سب ہم سب ماشاء اللہ الحمدللہ ایک سمجھدار اور بالغ اور کہ اس کا لطفہ بننا, لطفہ پھر عورت کے اندر داخل ہونا, اور پھر اللہ پاک نے وہ پرورش کا معاملہ فرمایا ہے, وہ پورا عمل حرام ہے. کیونکہ آپ کے جو پیٹ میں بننے والا خون, جسم, لوتھڑا جو بھی بنے گا وہ سب حرام ہے. کہتے ہیں نا کوئی اکثر ہم سنتے ہوں گے یار اس کے والد صاحب ایسے تھے جب یہ بیٹا ایسا نکلا. آج کل دعا میں تو بندہ راہ چلتے بندہ بول دیتا ہے. تو یہ حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھائی والد صاحب ایسے, تو یہ والد صاحب نے ایسے کاموں میں تھے, برے کاموں میں تھے, اور یہ وہ بتہ لیتے تھے اور یہ فلاں کرتے تھے, کچھ کرتے تھے, اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی ویسی اٹھی. تو یہ حقیقت ہے. اور اللہ کی میرے بھائی میں ساری بات اسی پہ لا رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا, پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. تو حرام سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا, اور حرام سے پلنے والے یہ اولاد ہوگی وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ 100% کھلا اللہ پاک سے جنگ بھی ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کام کرنے سے جو ہے نا بچائے. اور اسی طریقے سے پھر ہم لوگ تھوڑا سا حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ جاتے ہیں کہ حلال کی جو برکتیں ہوتی ہیں اس کو کمانے میں جو مشکلات آتی ہیں. ایک طارق جمیل صاحب کے بیان میں سن رہا تھا, اس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بولی تھی کہ وہ ایک آدمی کسی بابا کے پاس گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا بھائی میرے لیے نا دعا کیجئے. انہوں نے تو پنجابی میں بولا تھا, میں اردو میں بول دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجئے کہ نا اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دے اور بہت سارا دے. تو وہ جو بابا تھے یا جو بھی ولی تھے, ولی اللہ تھے جو بھی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا حلال تو تھوڑا ہی ملتا ہے, حلال نہیں ملتا بھر کے, حلال تھوڑا ہی ملتا ہے. تو ایک بڑی بات ان کی وہ ہوئی تھی کہ حرام تو بہت زیادہ مل جاتا ہے, حلال جو ہے تھوڑا. تو ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی تھی. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کو. حرام تو ایزیلی کما لیتے ہیں بندے, حلال کمانے پہ جب نکلتے ہیں تو اس میں ایک بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. اس کے باوجود پھر اس کے بعد لوگ بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہے اس لیے تمہارے ساتھ نا اتنے جو ہے نا اتنے مسئلے ہو جاتے ہیں, تم اپنا علاج کراؤ, یہ کراؤ. تو اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا اللہ پاک ہم سب کو
رزق حلال ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور حلال کمانا اور حلال خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر، یہ بہت بڑی ایک ہم نے نعمت ہے اللہ پاک کی۔ صحیح کام کرنے میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی اپنا تجربہ ہوگا۔ صحیح کام کرنے پہ ہمیشہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ رب العزت راہوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دین اسلام کی آواز بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے تو ان کو بڑی سخت تکلیفیں دی گئیں، ان کو اتنے سارے مشکلات میں کرا، اور مشکلات کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے مدینہ منورہ میں آسانیاں لکھی۔ تو یہ بات حق سچ کی ہے کہ جو بھی کام انسان اٹھاتا ہے مطلب ایک اچھی راہ کی طرف اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور رزق حلال ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس رزق سے آپ اپنے معاش کو کمانا اور اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی خدمت کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی ایک مڈل کلاس کی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بھائی، تو ہمیں پتہ ہے ہم اپنی فیملی کے لیے جو صبح سے نکلتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہم بڑی تکلیف میں سے بھی گزرتے ہیں، بارش ہو، پانی ہو، معاملات ہو، سارے خراب ہوں۔ اب یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کراچی کے حالات کیا ہو گئے، آپ لوگوں نے بات بھی کی تھی، میں نے سنا تھا اس کے اوپر، ہم نے تو بہت باتیں کی تو اس کے اوپر آپ نے پوری پراپر طریقے سے ایک لوگوں کو اویئرنیس دلائی کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، اور اگر یہی ادارے حلال طریقے سے چلتے اور یہی ادارے حلال طریقے سے سارے اپنے کاموں کو کرتے تو آج ہم بلکہ تعریف ہی کر رہے ہوتے، نہ کہ ان کے دل میں ہم میرا کوئی پرسنلی ان سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پرسنلی اوپینین نہیں ہے، اپوزٹ ہی بول رہا، بہرحال ایک چیز ہے تو اس پر میں بات تھوڑا سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حرام کام ہوتے ہیں نا اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی، اور حلال کام جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بڑی مشکلوں سے، بڑے کانٹوں سے گزر کے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو آج کل شارٹ کٹ کا بڑا شوق ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں یار کیا ہوگا، جس میں جب جائیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، اس لیے یار ابھی جو مل رہا ہے نا ہاتھ کو وہ کرو اور پیسے کماؤ اور بس انجوائے کرو۔ تو ان کو اپنے آگے والے فیوچر کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں لوگوں کو، آج کے زمانے کے مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں یار جو چاہے 2 نمبر ہو، 3 نمبر ہو، 4 نمبر ہو یا 1 نمبر ہو، وہ بولتے ہیں یار جو بھی ہے نا اس وقت پیسہ زیادہ مل رہا ہے، روکڑا زیادہ مل رہا ہے، بھائی لگے پڑو۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا، کیونکہ حرام کام کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہے اور وہ بہت شارٹ طریقہ ہوتا ہے اس سے جلدی چیزیں آنے کا، کمانے کا، یا بہت ساری چیزیں ہیں تو، اور باقی جو حلال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ظاہری باتیں مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسرا میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ جو آپ سوال کیا ہے، آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو بات کو ذرا کنٹینیو کروں گا میں، کہ اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ابھی، اصل میں گورنمنٹ جو ہے نا اگر وہ حلال طریقے سے کام کرے، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو یا گیس ہو یا پانی واٹر والے ہوں یا کوئی بھی کسی بھی، چاہے پولیس والے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ کوئی بھی ہو، اگر وہ دیکھیں حلال طریقے سے کام کریں گے نا تو ان کو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب سمپل سی بات ہے، پولیس والے کی جو سیکیورٹی، وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں، پولیس کے اندر 10,000 روپے سیلری ہے ان کی، صحیح ہے، اگر وہ حلال طریقے سے، اگر 10,000 روپے میں تو ان کی فیملی تو نہیں چلے گی، صحیح ہے، وہ حرام کمائیں گے، ان کو 50 100 20 30 40 50 اس طرح کر کے 1,000 1,500 ان کے روزانہ کے بن جاتے ہیں، تب جا کے وہ اس سے پیٹ پالتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ کیونکہ یہ ہے تو حرام کام، تو اب یہ ایسے لوگ کیا کریں، ان لوگوں کو کیا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی نفس پہ قابو رکھیں اور اس کو جو ہے حلال طریقے سے چلیں۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا، میں اس سے پہلے آپ ان سے بات کریں، یہ پولیس والوں سے جو آپ نے بولا نا، پولیس والوں کا، اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ان کو کیا گن پوائنٹ پہ بولا کہ تم پولیس والے بن جاؤ؟ یہ سوال اچھا، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ 10,000 سیلری ملنی ہے، لیکن پھر بھی وہ 5 لاکھ روپے رشوت دے کے لگتے ہیں یا 10 لاکھ روپے رشوت دے کے رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے تھانے میں لگا دو، 5 لاکھ روپے لگائیں گے، 10 لاکھ روپے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کما لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ذہنیت ہی وہ ہے نا کہ بھائی میں تو جا ہی رشوت لینے کے لیے رہا ہوں، پولیس کی نوکری کرنے کے لیے جا ہی نہیں رہا بندہ، کیونکہ پولیس کی نوکری، اگر جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات بھی کری تھی، پولیس کی نوکری ایسی ہے اگر وہ اپنے جنت بنانا چاہیں تو وہ ایک اعلیٰ درجے کی جنت بنا سکتے ہیں، اور وہی جہنم میں جائیں تو پھر وہ بڑے خطرناک جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جتنے بھی ایسے، جیسے آپ سمجھ لیں، کوئی اگر چوکیدار ہے، کوئی اگر پولیس والا ہے، کوئی اگر سبزی والا ہے، کوئی اگر
वॉट एवर जो भी है, तो उनसे गन पॉइंट पे तो उनसे ये नहीं बोला ना कि ये प्रोफेशन चूज़ करो आप। ये अच्छा था। अगर वो कर रहे हैं ये तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और उनको ये पता है कि मुझे जो है आगे जाके इसमें मुझे इतना फ़ायदा होगा, तो ये तो बात ही अलग हुई। अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। फरमान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही उठाई है अभी इसका पॉइंट जो है। इस समय मौजूद तो बहुत सारे हैं, मतलब कहने पे बात करने पे इस हवाले से, और हमें किसी को निशाना नहीं बनाना, किसी इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को, किसी मामला के अतबार से भी। असल में मौजूद इस एतबार से हराम और हलाल के उसी एतबार से मैं बात को कोई कोशिश कर रहा हूँ कि असल में हमारे यहाँ जो मामला है, जैसे आपने फरमाया कि 10,000 रुपये नौकरी है, उस बेचारे के अखराजात 15,000 रुपये हैं, तो 5,000 रुपये क्या करेगा? वो 5,000 रुपये के लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी बन जाएगा कि वो हराम की तरफ चला जाएगा। सही बात है। और ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी। देखिए, इसके लिए आलिम के लिए ज़िम्मेदारी नहीं है कि फतवा देना या बयानात करना या मजमा जोड़ को जुम्मे वाले दिन जमा करके बताना। ये हर इनफरादी शख्स की ज़िम्मेदारी है जिसको हराम का पता हो और हलाल का पता हो। आज हम हलाल तरीके से रोज़ी कमाएंगे ना मेरे भाई, बरकत होती है। मेरी वालदा अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, तो हम जब छोटे थे ना हज़रत, हमारे ना पड़ोस में से ना एक प्याला आता था। मैं आपको ये थोड़ा सा वाक़या सुनाने से ना एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। उस ज़माने में एक प्याला आता था, उसके अंदर कुछ भी होता था, कभी दाल होती थी, कभी सब्ज़ी होती थी, कभी किसी ने गोश्त वगैरह का कीमा वगैरह बना के दे दिया करते थे। दरवाज़ा नॉक होता था बिल्कुल खाने के वक्त के ऊपर। हम जाते थे नीचे और हम कहते थे अम्मी फ़लाँ आंटी के घर से ना ये प्याला आया है, तो मेरी वालदा निकालती थी, उसमें कुछ ना कुछ खाने का ही होता था और वो घरों के अंदर मतलब सबको तकसीम किया जाता था। फिर उस प्याले के अंदर शाम में मेरी वालदा कुछ भर के कहती थी फ़लाँ उनको देकर आ जाओ। तो उस वक्त लोगों में के रिस्क के अंदर कि एक वालिद साहब कमाने वाले होते थे, हम 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, और मेरी वालदा मिला के 8 अफराद हो गए। एक हमारे वालिद साहब कमाते थे और हम सब पढ़ते थे और सबके अखराजात भी पूरे होते थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अब हमारे जो पर जो मुसल्लत हुई कुछ चीज़ें कि हालात के अतबार से हुक्मरान कह लें या हुकूमत कह लें या वॉटेवर कुछ भी कह लें, जिनकी वजूहात की बिना पर महंगाई हो जाना। आज यकीन है एक घर के 4 अफराद कमा रहे हैं लेकिन नहीं पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। इसमें से क्या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत को निकाल के हटा दिया और हमारा यकीन बदल हुआ, हमारा यकीन ख़राब है। बिल्कुल, असल यही बात है ना, तवक्कुल अल्लाह। हमारा तवक्कुल अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से उठ चुका है। आज मैं कह रहा हूँ, आज मेरे जहन में अल्लाह ना, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि आज हमारा ये माइंड बन गया है कि मुझे बुखार होगा ना तो 2 पैनाडोल खाऊँगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरा बुखार उतर जाएगा। उस अल्लाह के बंदे को, उस खबीस को, बेवकूफ़ को पता ही नहीं कि बीमारी अल्लाह के ख़जाने से आती है और शिफा भी अल्लाह के ख़जाने से आती है। वज़ू करे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, अल्लाह से मांगे, सदका निकाले, फिर उसके पास जाए, हकीम साहब के पास जाए और दवा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी हमें गुजार के बतला कर इस दुनिया से गए कि ए मेरे लोगों, ए मेरी उम्मत, तुम मेरे बतलाए हुए रास्ते पे चलोगे फ़लाँ तक पहुँचोगे, या मेरे सहाबा की इत्तबा करोगे तो फ़लाँ तक पहुँचोगे। तो मेरे भाई, हमने ख़ुद अपना ये निज़ाम बनाया हुआ है कि आज हम वो कह रहे हैं ना कि एक वक्त आएगा कि झूठ बोलना ना कबीरा गुनाह है। बिल्कुल, सुनते रहते हैं हम, ये हदीस के अंदर भी है मफ़हूम कि झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। ये गुनाह इतना आम हो जाएगा कि हर इंसान इतने आराम से बात कर लेगा इसके ऊपर। मतलब झूठ बोलना इतना आम हो गया है कि ये गुनाह नहीं लगता। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके सुना था उस प्रोग्राम के अंदर, गालियों के एतबार से था, गालियाँ बकना कबीरा गुनाह है और उस शख्स जिसको बकी जाए उसके ऊपर लाजिम है कि उससे जाके माफ़ी मांगे और वो माफ़ करेगा तो उस गुनाह को धुलेगा। बाकी अल्लाह की ज़ात है माफ़ करने वाली। तो और ये है कि मेरे भाई, और इतनी आम हो गई है कि छोटा बच्चा बड़े को दे रहा है, बड़ा छोटे को दे रहा है। लैंग्वेज बना ली बेसिकली, लैंग्वेज बना ली है। लैंग्वेज जो है ना, ये हर बच्चे को ऐसा लगता है जैसे पोलियो के टीके लगते हैं ना बचपन में, तो ऐसा लगता है उनको बाहर के मोहल्ले से उनको जो है टीके लगते हैं कि बच्चा जो है ना, वो वाली बात है कि वो जो माँ गुनाह है शायद ना, बाद में बोलेगा, उसके साथ माँ के बाद आगे भी कुछ बात करेगा। बस ये गुनाह जो है वो गुनाह नहीं लग रहा, बल्कि उसको आम चीज़ लग रही है। तो बात वही
میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ 10,000 روپے کمانے والا شخص 15,000 کے اخراجات کو نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے وہ گناہ والا کام یا وہ راستہ جو اللہ کے رسول اور اللہ نے منع فرمایا اس کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں اپنانا آسان ہو جاتا ہے؟ بیچارے کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو اس چیز کے معلومات ہی نہیں کہ اس راستے پر چل کر میں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف جا رہا ہوں، بلکہ ان کو ساتھ لے کے نہیں جا رہا، اور جس پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہوتی ہے تو وہ شخص کم میں بھی فلاح تک پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بڑے گھرانے میں نے دیکھے ہیں بھائی، آپ یقین نہیں کریں، لاک ڈاؤن کے اندر ایک گھرانے میں راشن اللہ نے توفیق دی، ہمارے والد صاحب کو، میرے چچا وغیرہ سب مل کے کرتے ہیں، تو میرے بھائی وغیرہ بھی ہیں دبئی کے اندر، میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں راہیل صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو وہ سب ان کے توسط سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں ایک صاحب کے گھر گیا، انہوں نے منع کر دیا، نہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرے اسی کام کے اندر برکت عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو اپنائیں۔ حرام اپنائیں گے تو نقصان میں جائیں گے، وقتی تو ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوگا اور نفع نظر آ رہا ہوگا، اور ہمیں اپنی پریشانیاں دور ہوتی بھی جا رہی ہوں گی، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں کہ اگلے ہی پل کے اندر میری آنکھ بند ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا گھاٹا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک بات کے اوپر وہ بات فرمایا میں نے فرمان بھائی کی۔ اچھا، اس کے علاوہ عام طور پہ نا ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے، ایک بندہ ہے وہ 100% جو ہے نا حلال کما رہا ہے، لیکن اس کا جو خرچ ہوتا ہے نا وہ حرام کاموں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے سیلری لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی دوست وغیرہ آ گیا، آپ لے کے پکڑ کے چلے گئے، یار چل اچھا فرمان بھائی کی بات کر لیتے ہیں، سگریٹ پی لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مطلب کما حلال رہا ہے، اڑا حرام میں رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ اصل میں موضوع تو بڑا، میں بار بار اس بات کو کہے جا رہا ہوں، اس موضوع کے لیے بہت وقت چاہیے اور بہت زبردست، اور عوام یہ باتیں سننا چاہتی نہیں ہے، مگر ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ ہم یہ بات ذرا میں اصل میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتوں کو میں کوشش کر رہا ہوں سمیٹ کے ایک جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ حقیقت ایسے ہی ہے، میں ایک حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب جو رشوت دے رہا ہے وہ بیچارہ حلال کمائی سے بھی کما کے لے کر آ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے اس کے کام کے بغیر میرا کام بھی نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ میرے ذہن میں بھی آئی تھی بات کہ میں خود بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جو میرے ماشاءاللہ مولانا ہیں ہمارے رحمانیہ مسجد کے، ان سے ہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے مل کے اس چیز کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کروں کہ ہمارا تو دل نہیں کر رہا دینے کا حرام، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن میرا کام ہی نہیں بن رہا اس کے بغیر، نہیں کیا کروں میں اس پہ بات کر رہا ہوں نا کہ بھائی دل کر، یا دل کی جو بات نہیں کر رہے، وہ ایک ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک اویئرنیس ہی، ایک ہوتا ہے نا نالج ہے بندے کے پاس، جیسے رشوت تو پتہ ہے کہ بھائی غلط کام پہ جا رہی ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میرا حلال میں جا رہا ہے یا حرام میں جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی بڑی خطرناک سی مثال دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ جو ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بکتی ہیں، جو کہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اس کو کسی نے پرچیز کر لیا، بائی کر لیا اپنے اس سے کارٹ سے کچھ بھی، تو اس کو تو نہیں پتہ نا کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے بچائے۔ اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، جو گناہ جاریہ، میں سوری بولنا چاہ رہا تھا، جو مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ جاری ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ جو ہے مطلب یہ حرام کام سے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیں یہ تو ایک مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے اس کے علم بہت کم ہے، مطلب میں اس بارے میں بڑا محتاط کہہ کے کوئی بھی بات، مطلب یہ نا یہ بہت نازک وہ ہے، نازک صورتحال والے معاملات، ہاں نازک صورتحال والی معاملات، جو بات ہے اصل میں حقیقت میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ سے نکل جائیں اور وہ نہ ہوں، ایک
موضوع نہ ہو یا کتاب کے اندر اس کا کوئی حوالہ نہ ہو اور وہ بات منہ سے نکل جائے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو بھی ہیں وہ کچھ لوگ آپ کی باتوں کو کیا ہوتا ہے وہ کلپ کاٹ لیتے ہیں پھر بولتے ہیں یار یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ان کے پاس اس کا جواب صحیح نہیں صحیح. ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ کسی شخص کو علم نہ ہو, تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. علم ہر ذہن ہر انسان رکھتا ہے. ہاں بیوقوف کسی کو بتا دینا یا اس کو نہ بتلانا یا اس کو اس چیز سے آگاہ نہ کرنا, تو زیادہ میرے نظر میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ وہ شخص زیادہ جو وہ مجرم ہے وہ زیادہ سزا کا حقدار ہے کہ جس کو معلوم ہے وہ اپنے دوست کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, تو میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, تو وہ زیادہ ہوگا گناہ کا مرتکب, وہ شخص زیادہ ہوگا. اور وہ اتنا نہیں ہوگا جو, لیکن اللہ نے ہر انسان کو عقل شعور عطا فرمایا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یار یہ تو مجھے انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور آگے گڈھا کھلا ہوا ہے وہاں پھینک دیا, تو اتنا نشان بھائی اور فرمان بھائی ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ کوئی میں نے کہا نا کہ موضوع بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اور ایک میں اہل علم نہیں ہوں بھائی, میں مجالس میں بیٹھتا ہوں, میں جو چیز سنتا ہوں وہ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو مجھے یاد ہے پکی اس کی ظاہر سی بات ہے ہمارے توسط سے کوئی شخص سنے اور پھر اسی بات کو آگے لے کے چلے, تو یہ آپ والی بات ہو گئی کہ وہ ایک مرنے کے بعد بھی گناہ جاری رہے گا. تو ہم کوشش کریں کہ اس چیز میں نہ آئیں. میں وہی بولوں نا, ہماری جو بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, ہم میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے, کوئی بھی مفتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی علم حاصل کرنا تو ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بیسک نالج تو پتہ ہونی چاہیے اسلام کی, اور ایٹ لیسٹ حلال اور حرام میں تو فرق پتہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کی بات کو غلط نہیں بول رہا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بس ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ اپیل ہے, دو سے بھی کرنا چاہیں گے کہ حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا وہ آپ ایٹ لیسٹ سیکھیں. حقیقت آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, جس بھی مطلب کہتے ہیں نا مسلک سے تعلق رکھتے ہو, تو حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا وہ آپ سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں, اور اگر آپ کے ماں باپ کو نہیں پتہ تو آپ ان کو بھی سکھائیں. جو بھی آپ کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائیں, ان کو آپ یہ بات سکھائیں. تو اسی بات کے ساتھ جو ہے, کیونکہ ایپیسوڈ تو آلریڈی بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے اور پبلک بھی بولیں گے عوام یہ بہت ان لوگوں کی نظر میں, کچھ لوگوں کی ہر ایک کی نہیں, کچھ لوگوں کی نظر میں نا اس طرح کے ٹاپک جو ہیں وہ بورنگ ہوتے ہیں. بولتے ہیں یار بڑا لو ٹیمپو تھا, بڑا تھوڑا سلو والا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں سے بڑی گزارش ہے کہ اگر ان لوگوں نے دیکھ لیا ایپیسوڈ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ دیکھا اس کے لیے, اور کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکیں, اس چیز پہ چل سکیں. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو جو ہے ہر چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رزق حلال کھانے کی جو ہے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حرام سے بہت دور رکھے. آپ کا عبید الرحمان صاحب بہت بہت جزاک اللہ کہ آپ آئے اور ہمیں اپنی نالج سے جو ہے کنوے کیا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ کو امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.